अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाखबर सवेरा। जुम्मा मुबारक। तैयारी पकड़ लें क्योंकि 9 बज चुके हैं। 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। अपना तारुफ मैं करवाती चलूं। जनाब, मेरा नाम है इर्जा खान और मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फुली मैं शफात अली आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। फॉर्मेलिटी मामला ये है कि कोरोना तो बिफर गया है और बिफरता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कोरोना से मुतासर अफराद के आदाद शुमार आए हैं वो अब तक के सेकंड हाईएस्ट हैं और इस थर्ड वेव के हाईएस्ट आदाद शुमार सामने आए हैं। 5,500 के लगभग जी कोरोना केसेस मस्बत आ चुके हैं। 83 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में जाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि कोरोना कहां जा रहा है। साथ ही कल ब्रॉडशीट मामले पे एक बड़ी अहम पेशरफ्त रिपोर्ट आई जिसने के सियासी मैदान में बड़ी हलचल मचा दी और उस रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी के कारनामों की बड़ी कलई खुली है कि क्या क्या इक़दामात किए ब्यूरोक्रेसी ने अपनी और अपने साथियों की करप्शन बचाने के लिए। और साथ ही जस्टिस अजमत सईद ने जो बड़े मानी खेज जुमले इस्तेमाल किए हैं उस रिपोर्ट के अंदर, उनको भी डिस्कस किया जाएगा आज के इस शो में। आज के इस शो में इसको तो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जनाब एक बड़ा फ्रॉड है, बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया जनाब, और वो है ठेंगा। इस ठेंगे के अंदर एक नक्श बना होता है, यानी कि आपके अंगूठे का निशान। आपके अंगूठे का निशान चोरी किया जा रहा है और उसको दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मनफी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनाब जरा होशियार हो जाए। इस हवाले से भी जरा बात करेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं 9 बजे की टॉप स्टोरीज पर। कोरोना वबा की तीसरी लहर तशवीशनाक हो गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। इस्लामाबाद में 66 बच्चे भी वायरस का शिकार हो गए। पंजाब के 7 बड़े शहरों में सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई। लाहौर के बहन भाई ने वायरस की तशखीस के लिए ऐप तैयार कर ली। होशियार रहे, किसी भी अनजाने शख्स को अपने अंगूठे का निशान न दें। ओकाड़ा के जराइम पेशा ग्रुप को पुलिस ने धर लिया। लोगों के अंगूठों के निशानात चोरी करके उनके नाम से सरकारी खजाने से लाखों रुपए बटोर चुका है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया में ज़हनी बीमारी ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस मरज का शिकार बच्चे बोल चाल और किसी चीज को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों को फाल शहरी बनाने के लिए मखसूस तवज्जो की जरूरत है। और लाहौर चिड़ियाघर की रौनक, शेर और शेरनी की तबीयत इंतहाई नासाज है। उनको पुरसुकून मौत देने के बजाय उनका इलाज शुरू कर दिया गया। टोनी और काजल के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट करने शुरू कर दिए गए। सबसे पहले जनाब बात करते हैं कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट की। जनाब बात कर रहे हैं हम लंदन के इदारे ब्रॉडशीट की, जहां कौमी खजाने के करोड़ों रुपए डुबोए गए। ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात करने वाले हुकूमती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट कल सामने आई है और इसमें जस्टिस अजमत सईद ने बड़े मानी खेज जुमले भी इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने कुछ प्रेशर की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट मैंने बनाई है इसके कुछ हिस्से मैंने मारगला की पहाड़ियों में बैठकर लिखे हैं। वहां पर मुझे गीदड़ों की आवाज़ें भी आती रहीं, लेकिन मैंने उन गीदड़ों की आवाज़ों को इग्नोर किया और मुझ पर कोई दबाव नहीं आया, कोई रुकावट नहीं बनी, वो आवाज़ें भी, और मैंने वो रिपोर्ट वहां पर बैठ के लिखी। कहते हैं जनाब मेज पर पड़े रोटी के टुकड़े के लिए भी लोग मुंह खोले दुम हिलाए खड़े होते हैं। क्या मतलब है इस बात का, किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं हम, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। सिर्फ आपको बताते चले जनाब ब्रॉडशीट का मामला गुज़िश्ता वैसे तो काफी अरसे से ये मामला रिपोर्ट कल पब्लिक की गई जी। ये मामला सरफेस हुआ है तकरीबन 2 माह पहले और उसके बाद से बैक टू बैक कावे मुस्वी के इंटरव्यूज भी आए जिसमें उन्होंने कई नए इंकशाफात किए, कई ऐसे इंकशाफात किए जिन्होंने पूरे के पूरे मामले को एक नई डायमेंशन दे दी। ब्रॉडशीट मामला किसी हद तक जनाब दब चुका था, लेकिन अचानक मंजर आम पे आने के बाद बड़ी खलबली मच गई।
एग्जैक्टली और उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि वो जो इल्ज़ामात हैं हुकूमत अगर चाहे तो उनके हवाले से मज़ीद तहकीकात भी हो सकती हैं। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बताया कि जी ब्यूरोक्रेसी क्या क्या कारनामे करती रही है अपनी और अपनी साथियों की करप्शन को बचाने के लिए, सियासतदानों की करप्शन को बचाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी इक़दाम करती रही है। अब देखना ये कि क्या कार्रवाई होगी। वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने कल कुछ लोगों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि ये मेनली एक्यूज्ड हैं इस सारे मामले में और इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। सदाकत अली अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सदाकत साहब पहले तो ये बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी के अदम तावन के हवाले से इस रिपोर्ट में बड़े अहम इंकशाफात हैं। क्या लगता है आपको कि जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ अब क्या क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है इसके बाद? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत और पाकिस्तान के जिस तरह पाकिस्तान को चलाया गया उस पर बहुत बड़ा ये एक आप समझ लें कि इंकशाफ है। ये जो ब्रॉडशीट है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में लूट मार की जाती रही सरकारी सरपरस्ती में, बल्कि जब उस लूट मार पे कोई प्रोसीडिंग होती है, कोई उस पे केस हुआ तो वो भी किसी न किसी तरह उसमें मुका करके तो लोगों ने पूरे इदारों ने जो है वहाँ पे कानून से रूगर्दानी की और इस लूट मार को प्रोटेक्शन की। तो ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख इससे बदलनी चाहिए। हम किसी छोटे मुलजम को कोई मोटरसाइकिल चोरी करे, कोई किसी का 50,000 निकाल ले तो उसको लोग यहाँ पे मार के बाज़ औक़ात तशद्दुद करके मार ही देते हैं। लेकिन इतने बड़े अरबों खरबों की डाके हुए पाकिस्तान गरीब होता रहा और जो है ना वो निज़ाम हमारा उनको बचाता रहा। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है और बाकी मेरे ख्याल 5 बंदों पे तो प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और बाकी भी जो चीज़ें आगे सामने आएंगी तो ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है। और सदाकत अब्बासी साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि जो बड़े जुमले इस्तेमाल किए गए रिपोर्ट के आखिर में कल जस्टिस अजमत सईद शेख ने उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के चंद हिस्से मैंने मारगला की पहाड़ी में बैठ के लिखे, वहाँ पर गीदड़ों की आवाज़ें भी आ रही थी लेकिन वो भी मेरे काम में रुकावट नहीं बने। उनके इन जुमलों को किस तरह देखते हैं, उनका इशारा किस तरफ है? देखिए 2 बातें हैं। मैं इस्लामाबाद में ही रहता हूँ और मारगला की पहाड़ियों के पास रहता हूँ। एक तो वाकई रात को लेट नाइट वहाँ गीदड़ बड़ा शोर करते हैं लेकिन अब अपनी इस्तिलाह है। मेरा ख्याल है उनकी इस्तिलाह या ये हम अंदाजा ही लगा सकते हैं उस तरफ है कि जो लोग इस सारे निज़ाम पे और उनकी अपॉइंटमेंट पे और इस सारी चीज़ों को चैलेंज करते रहे और डराते धमकाते रहे, जो पूरा एक निज़ाम है करप्शन को बचाने वाला, तो मैं ये समझा हूँ कि उनका इशारा उसी तरफ है कि जो लोग करप्शन भी करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे असासे मेरी दौलत से ज़्यादा हैं तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया, मुझे चेक करो। तो ये एक निज़ाम है जो पाकिस्तान में ऐसा है और उस बदकिस्मती से उसको साहब मामला तो वो असासों वाला तो नहीं है। मामला ये है कि वो एक ब्रॉडशीट कंपनी कोई अलग थी और जिस ब्रॉडशीट गायकी की गई वो कोई अलग कंपनी थी। कावे मूसवी साहब तो बड़े बाद में सीन में एंटर हुए हैं। क्या लगता है आपको कि जिन लोगों के नाम सामने आने वाले हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाइयाँ शुरू होंगी किस नौयत की कार्रवाई होंगी वो? देखिए बिल्कुल ये तो आपका जो भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसमें नैब है, FIA है, दीगर इदारे हैं, उन सबको पूरी तरह अगर देखें ना, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर तो ये सब कुछ ये निज़ाम बंद कर देंगे, जेलें खोल दें, लोगों को छोड़ दें। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ गरीबी गुनाह है। अमीर आदमी या ताकतवर आदमी जो करे उसे कभी किसी ने नहीं पूछा। वो चीज़ पूरे माशरे में इनकलकेट कर गई है कि हमारे लोग समझते हैं कि वो जो जितना बड़ा जुर्म करें अगर उनकी बैकग्राउंड ठीक है, उनके पास पैसा है या उनके पास ताल्लुकात हैं तो वो बच जाते हैं। यही तो हमारा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन रिपोर्ट में पाकिस्तान के सिफारत खाने के हवाले से बात की गई कि रिकॉर्ड इस्लामाबाद से भी गायब किया गया, वहां से भी गायब किया गया है। सिफारती मामला है तो सिफारती मामला तो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। आपको क्या लगता है कि किस नौयत का मामला बनेगा अगर सफारत खाने के ऊपर बात होती है? देखिए सफारती मामला तब होता है जब किसी दूसरे मुल्क का कोई अमला या दूसरे मुल्क का सफारत खाना कुछ गड़बड़ करे। वो सफारती अमला भी पाकिस्तान का था, दूसरे मुल्कों में मौजूद था और वो सफारती अमला भी जाहिर है यहाँ की जो एक पॉलिटिकल माफिया उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। तो ये तो कोई एक ही बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये वही पूरा एक निज़ाम है जिसके चट्टे बट्टे चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन में हो, चाहे वो बैंकों में हो,
چاہے وہ دیگر ادارے میں ہوں، یہ سارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں ہوں، یا جس طرح غلط کمپنی کو پیمنٹ کر دی گئی، جس طرح سارا ریکارڈ غائب کر دیا گیا، اور سزائیں جو تھیں وہ سزائیں اس لیے نہیں ہو سکیں کہ ریکارڈ موجود تھا اور اس میں سفارت خانے کے اعلیٰ افسران موجود تھے. تو یہ آپ اس کا سفارت خانے والا ایسپیکٹ نہیں ہے، اس کا ایسپیکٹ ہے اسی نظام کی، اسی مشینری کے جو فنکشنریز ہیں، جو اسی نظام کے کارکنان ہیں، اسی نظام کا جو حصہ ہے، انہوں نے مل کے یہ کیا. بالکل. اور صداقت عباسی صاحب، پھر اس امر کی تو بڑی ضرورت ہے نا کہ سب سے پہلے حکومت اپنی صفوں میں بیٹھے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے جو کہ سسٹم کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آپ کی اس رائے سے میں بالکل متفق ہوں کہ اگر ہمارے اندر بھی اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے والے یا اس سسٹم کو سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ وہ جو پیٹرول کمیشن بنا یا جو چینی کمیشن بنا، اس میں اگر کسی ہمارے بندے کا کوئی اگر نام آیا یا اس کا کوئی ذکر آیا تو کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی لحاظ کیا جائے گا. اس کے لیے آل آؤٹ جائیں گے تو پی ٹی آئی سروائیو کرے گی، پاکستان آل سروائیو آؤٹ کرے گا. جائیں گے جناب، اس کے لیے محاسبے کے لیے آل آؤٹ جانا پڑے گا. بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے صداقت علی عباسی صاحب. اور خواتین و حضرات، آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ملک میں بپھرے ہوئے کورونا کی. سندھ میں کورونا پازیٹیوٹی کی شرح خاصی کم ہے، بلوچستان میں خاصی کم ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کورونا کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں اوور آل کورونا کی پازیٹیوٹی کی جو شرح آئی ہے وہ 10.5% کے آس پاس ہے. ایگزیکٹلی. اور گزشتہ روز بھی 98 شہریوں کی جان چلی گئی ہے اس وبا سے. 4,900 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے دن بدن. اور اسلام آباد میں 66 بچے بھی ہیں جو وائرس سے متاثر ہوئے نہیں کر رہا تھا، لیکن اب روزانہ بچوں کے متاثر ہونے کے بھی کافی نمبر سامنے آ گئے ہیں. چلڈرن ہاسپٹل میں بھی لاہور میں بھی کافی بچے ایڈمٹ ہیں. تو اس حوالے سے بچوں کے حوالے سے بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو پنجاب کے 7 شہر ہیں جہاں پر کرونا وبا جو ہے ادھر شرح 12% ہو گئی ہے. علاقوں میں لاک ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے. اس میں شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کوپریشن بھی شو کریں، کیونکہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اس وبا کو روکنا ہے، جتنا روکیں گے سب کے فائدے میں ہے. اسے پھیلنے سے روکیں گے تو ہی کام بنے گا. آپ کی کوپریشن بھی نہایت ضروری ہے. بالکل. ارزا، کل این سی او سی نے ایک بڑی تشویشناک بات کہی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اب تک 40 بچے ایسے ہیں جن کی عمریں 10 سال تک کی ہیں جو اس وبا کی وجہ سے اپنی جان سے جا چکے ہیں. 40 بچے. اور ظاہر ہے یہ معاملہ چونکہ فرسٹ ویو میں اتنا زیادہ پرومیننٹ نہیں تھا، اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معاملہ سیکنڈ اور تھرڈ ویو کے آس پاس کا ہے، جس میں بچوں کے اوپر اب یہ نیا وائرس کا سٹرین جو ہے یہ اثر انداز ہونا شروع ہے. سروسز اسپتال لاہور کی بات کریں تو وہاں کے 110 ڈاکٹرز اب تک کورونا کا شکار ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ شدید متاثرہ اضلاع میں جزوی لاک ڈاؤن ہے. پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے 10 لاکھ ویکسین لینے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کے مطابق جو 2% لوگ قطار نہیں چاہتے ان کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کو ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور کل قیمتوں کا تعین بھی ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور کل انہوں نے بتایا کہ جو 98% پاکستانی، 98% جو پاکستانی ہیں ان کو فری ویکسین لگائی جائے گی، جبکہ 2% وہ پاکستانی جو کہ لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے تو ان کے لیے پرائیویٹلی ویکسین جو ہے وہ میسر کی جائے گی. اور جو چینی ساختہ ویکسین ہے اس کی قیمت کا تعین یہ ہوا ہے کہ وہ 4,225 روپے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈراب کی روسی ساختہ ویکسین کی فروخت روکنے کی استدعا کو بھی کل ہی مسترد بھی کیا. جناب قیمت بھی طے ہو گئی ہے اور یہ جو چائنیز ویکسین آئی ہے یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے، تو یہ ایک ہی شاٹ لگے گا اور ایک شاٹ میں لوگوں کے اندر لیکن ایک دم امیونٹی نہیں آئے گی. آپ کو 4 ہفتے اور باقی ویکسین جو ہے ان کے دو ڈوز لگتے ہیں، لیکن اس والی ویکسین کے صرف ایک ہی ڈوز کافی ہے. اور جو روسی ساختہ جو ویکسین ہے اس کی حکومت کو انہوں نے 7 روز میں اس ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کا اندیا دیا ہے کہ آپ 7 روز کے اندر جو اس کی قیمت مقرر کریں. اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ اعلان کیا کہ اگر وفاق ٹرانسپورٹ بند نہیں کرتا تو یہ کام وہ خود کر دیں گے. کل جب وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا پھیلاؤ تبھی روکا جا سکتا ہے کہ جب آپ ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور پر بند کریں گے. اگر کسی کو کورونا ہے اور وہ ٹریول نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ وہ پھیلے گا نہیں. تو آئسولیشن اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو محدود کر دیں کہ وہ باہر ہی نہ نکل سکیں. بالکل جی. بیماریاں جن شہروں میں زیادہ ہیں لوگ ان شہروں میں محدود رہیں تو زیادہ بہتر ہے. جس طرح ہم نے پہلی ویو میں دیکھا کہ بیماری کو کچھ شہروں میں کنٹین کر دیا گیا اور بیماری کچھ شہروں تک محدود رہی،
پورے ملک میں نہیں پھیلی, لیکن اس ویو میں معاملہ کچھ اور ہے. ایک تو وائرس کی پھیلنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. کل سیون میں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جی حکومت سندھ نے مزارات پہلے کھولے, پھر اس کے بعد مزارات کو دوبارہ بند کر دیا گیا, لیکن سیون میں کل جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ بڑے تشویشناک تھے اور افسوسناک تھے. کل جناب زائرین نے مزار کا گیٹ توڑا اور گیٹ توڑ کے وہ اندر داخل ہوئے, پولیس کے ساتھ پتھراؤ بھی ایکسچینج ہوا اور وہاں پہ کھڑی مسکین لوگوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی گئی. بالکل لاٹھی چارج کرنا پڑا, پھر مشتعل مظاہرین نے وہاں پر درگاہ کا دروازہ ہی توڑ دیا. obviously پھر اس طرح کی صورتحال تو پیدا ہوگی, اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوپریشن کی بہت ضرورت ہے. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہو رہا ہے. مزار کے باہر موجود 5 موٹر سائیکلز کو بھی آگ لگی, پتھراؤ دیکھنے میں آیا اور اس سارے واقعے میں 8 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. اسی حوالے سے بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہے کمشنر لاہور ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب. عثمان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. عثمان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا, ماسک مہم کو کامیاب بنانا جوئے شیل لانے کے مترادف ہو گیا ہے, پلان کیا کیا آپ نے؟ ایس او پیز کو پہ مکمل عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. لاہور میں ہم نے انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو اس دفعہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کے آرڈرز کیے ہیں ان کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے امپلیمنٹیشن کروائیں. خاص طور پہ جو مارکیٹس کا 6 بجے کا کلوجر کا ٹائم ہے, اس کے بعد جو ریسٹورانٹس کی بندش کا ٹائم ہے, اور ساتھ میں جو میرج ہالس کی پالیسی ہے, ان سب کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. بالخصوص لاہور کے اندر ہم نے ماسک کی جو کیمپین ہے اس پہ بہت سختی کی ہے, اور لوگوں میں نہ صرف ماسک تقسیم کیے ہیں بلکہ کافی پیونیٹیو ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے لاہور کی انتظامیہ, لاہور کی پولیس اور ایون جو ٹریفک پولیس ہے وہ بھی اس میں کردار اپنا ادا کر رہی ہے, اور آپ کو جنرلی اب لاہور کے اندر جو ماسک کی کمپنی زیادہ بہتر نظر. اور سر کورونا کی یہ جو تیسری لہر, اس میں بچے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں, بڑی تیزی سے یہ شرح بھی بڑھ رہی ہے, تو یہ مسئلہ بھی فوری توجہ چاہتا ہے. اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بچوں میں انکریز کی بات اس وقت خبروں میں گردش کر رہی ہے, یہ کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہے. البتہ بالکل انکریز ہے, ایسا نہیں ہے کہ انکریز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے فگرز شیئر کروں تو پچھلے سال جو ہماری فرسٹ ویو تھی وہ جون کے مہینے میں میکسیمم کیسز ہم نے رپورٹ کیے. تو اگر ہم جون کے مہینے کو پچھلے سال دیکھیں تو اس میں ہم نے تقریباً 1200 سے چند کیسز زیادہ رپورٹ کیے 1 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے, اور تقریباً 1,43,000 ٹیسٹ کل ٹیسٹ ہوئے. تو یہ تناسب بنتا ہے 0.8% کا, یعنی کہ 0.8% کا تناسب بنتا ہے یہ بچوں کے پازیٹیوٹی کا. اگر آپ اس تھرڈ ویو میں مارچ کے مہینے کو میکسیمم مہینہ کنسیڈر کریں تو اس مارچ کے مہینے میں تقریباً جو کیسز آئے ہیں وہ 2300 پلس کیسز آئے ہیں, اور جو ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً 2,10,000 ہوئے ہیں. تو یہ تناسب 1% بنتا ہے, تو اس لیے یہ ایب نارمل انکریز نہیں ہے. جیسے نمبرز کیسز کے زیادہ ہوئے اس طرح سے ہمارے نمبر آف ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. اب اگر ہم ڈیتھس کی بات کریں تو انفیکٹ ڈیتھس کا جو نمبر ہے وہ کم ہوا ہے. جون کے ماہ میں 1 سے 18 سال کے بچوں کی جو ٹوٹل ڈیتھس تھیں لاہور میں وہ 9 تھیں, اور اب جو ڈیتھس اس ماہ پچھلے ماہ میں ہوئی ہیں وہ 5 ہیں. تو بہرحال نمبرز ہمیں اس لیے زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ نمبرز پہلے سے زیادہ ہیں, لیکن چونکہ نمبر آف ٹیسٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو اگر آپ اس تناسب میں دیکھیں گے تو یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ انکریز نہیں آتا. لیکن وہ 0.2% کا جو انکریز ہے یہ وہ انکریز ہے جو اس وقت جس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اس حوالے سے ذرا تفصیل فراہم کر دی, آپ کا بڑا شکریہ. لیکن یہ معاملہ کہ جیسے وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں جن شہروں میں وائرس کا کلسٹر ہے ان شہروں سے بسوں کی جو آمد و رفت ہے وہ بند کر دی جائے, ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے, بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے. اس حوالے سے لگتا ہے کہ پنجاب میں یہ اقدام زیر غور آئے گا. دیکھیں جی, ٹرانسپورٹ بند کرنا بیسکلی موومنٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں یہ جو وائرس پھیلا ہے یہ موبلٹی کی وجہ سے پھیلا ہے, یعنی کہ کسی بھی سوسائٹی کا جو موو کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلا ہے. اسی لیے آپ کو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ملک بہت زیادہ موبائل ہیں وہاں پر آپ کو یہ بیماری زیادہ نظر آتی ہے. اگر آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں وہ چونکہ اتنے موبائل نہیں ہیں وہاں پر یہ بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ٹریفک جو بند کرتے ہیں آپ یا موبلٹی بند کرتے ہیں تو اس سے آپ بیسکلی بہت سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج گین کرتے ہیں. تو آبویسلی جس طرح سے سندھ گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا ہے, میرے علم کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن بھی یہی ہے
کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر اگر مکمل بند نہیں ہو سکتا تو پابندیاں ضرور لگنی. پنجاب گورنمنٹ کی ریکویزیشن بھی یہی ہے کہ اگر انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ مکمل طور پہ بند نہیں ہو سکتا تو اس کو کنٹرول ضرور کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب. کیپٹن ریٹائر محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کمشنر لاہور. اور اب خواتین و حضرات بات کرتے ہیں کورونا کے حوالے سے. جو ہمارے نئے ڈیولپرز ہیں, جو ہمارے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, وہ سامنے آئے ہیں. ویسے تو کورونا کی تشخیص صرف اور صرف ٹیسٹ سے ہی ممکن ہے. یعنی جو ٹیسٹ آپ کا سواب نکالا جاتا ہے, وہ چاہے ریپڈ ٹیسٹنگ پہ جائے یا پی سی آر ٹیسٹنگ پہ جائے, وہ صرف اسی طرح سے ممکن ہے. لیکن یہ دو بہن بھائی ایسے ہیں جناب جنہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے, جس ایپ میں اگر کچھ سمپٹمز کو ڈال دیا جائے تو وہ بتا دیتا ہے کہ جناب وائرس کے علامات ظاہر ہیں یا نہیں ہیں. تو رابعہ نور ہماری نمائندہ جو ہے لاہور سے, وہ ہمیں اس بارے میں بتا رہی ہیں. اوور ٹو رابعہ. جی بالکل, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو ہونہار ٹیلنٹڈ بہن بھائی جنہوں نے ایک ایپ متعارف کروائی ہے جو کہ کرونا وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم طلعت سے یہ جانیں گے جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ایپ بنائی ہے کرونا وائرس ڈیٹیکٹنگ ایپ, کیا مقصد ہے اس کا اور کہاں تک کام کرے گی؟ ہاں اوکے, یہ سافٹ ویئر میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ڈیزائن کیا ہے. ہاں, یہ آپ سے کچھ سمٹمس پوچھتا ہے اور آپ سے کچھ پچھلی میڈیکل ہسٹری پوچھتا ہے. اس کی بیس پہ آپ کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ کو بھی کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے, کرونا وائرس کس حد تک چانس ہے آپ کو کرونا وائرس ہونے کا. اس کے بعد آپ کو اگر اس سافٹ ویئر کو لگتا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے تو آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ اپنا چیسٹ ایکس رے کروا کے اس کے اندر انٹر کرو. جیسے ہی آپ اپنا چیسٹ ایکس رے کروا کے اس کے اندر انٹر کرو گے, اگر تب کرونا نہیں ہوا تو آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کرونا وائرس نہیں ہے. ادروائز آپ کا چیسٹ ایکس رے ریڈ کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے لنگس کس حد تک کرونا وائرس سے ڈیمیج ہو چکے ہیں. اب یہ ایپ کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ ایز اے انجینئرنگ ورک ہم نے کر دیا. ابھی صرف اس ایپ میں ڈیٹا ریکوائر ہے اولڈ پیشنٹس کا, جن لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکے ہیں, جنہوں نے اپنا ابھی تک ٹیسٹ کروایا ہے. ڈیجیٹل پاکستان کیسے یہ بنا رہے ہیں اور کون کون سی ایپس متعارف کرا رہے ہیں, یہ ہم کمروں نساء سے جان رہے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ہم نے کافی ڈفرینٹ ایپس بنائی ہیں, ہر وہ ایپ جو کہ پاکستان میں یوز ہوتی ہیں. جیسے کہ واٹس ایپ ہے تو اس کے الٹرنیٹیو ہم نے ایک چیٹنگ ایپ بنائی ہے ایسکون کے نام سے. ایک یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر پاکستان کو ڈیجیٹل کر دیا جائے, یعنی اپنی ایپس خود بنا لی جائیں, تو اس میں کیا ہوگا کہ ریونیو جو جنریٹ ہو کے باہر جاتا ہے واٹس ایپ وغیرہ ڈفرینٹ کمپنیز کو, پاکستان کو ملے گا. اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کے لیے چونکہ آج کل بہت بڑی لہر آئی ہوئی ہے, تو اس میں ڈیٹیکشن کرنے میں آسانی ہوگی اگر یہ ایپ جو ہے وہ حکومت ان کو سپورٹ کرے اور اس ایپ کے لیے ان کو ڈیٹا ملے اور یہ ایپ ہسپتالوں میں یوز ہونا شروع ہو جائے. مریض یوز کریں تو ارلی فیز پہ ڈیٹیکٹ ہوں گے اور اس کے بعد یہ ہسپتال جائیں گے, ان کے ایکس ریز بھی ایپ جو ہے وہ ریڈ کرے گی. جی ماشاءاللہ جی, ویری امپریسو. اور بالکل حکومت کو بھی ایسے بچوں کو اپنی سپورٹ شو کرنی چاہیے جو کہ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. obviously بڑا خوشائند ہے کہ بچے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو چیزوں کی جانب جا رہے ہیں. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہوشیار, خبردار, ڈرا نہیں رہے آپ کو, لیکن آپ کو صرف وارن کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سادہ کاغذ پر آپ کے انگوٹھے کا نشان لے یا آپ کے فنگر پرنٹس لینا چاہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں اکاڑا پولیس نے نادار اور مستحق افراد کو لوٹنے والے انگوٹھا چوروں کا ایک گروہ دھر لیا. جی جناب, یہ انگوٹھا جس کو ہم ٹھینگا کہتے ہیں عرف عام میں, بظاہر تو یہ ایک محض ٹھینگا ہے, لیکن اگر یہ آپ کی انگلیوں کے نشان جو اس میں موجود ہیں, جو آپ کے انگوٹھے کا نقش اس میں موجود ہے, اگر یہ کسی چور اچکے کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر یہ ہو جاتی ہے ٹینشن, کیونکہ وہ اس کی بنیاد پہ آپ کی اس ڈیٹا بیس تک ایکسس کر سکتا ہے جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں, آپ کے شناختی کارڈ یا دیگر معاملات میں استعمال ہوتی ہے. اور اس حوالے سے بڑے نقصانات بھی ہو چکے ہیں. لاکھوں روپے کا جو ہے وہ کی ہیرا پھیری کی جا چکی ہے. اور اس حوالے سے جو ملزمان اریسٹ ہوئے ہیں اوکاڑا میں, ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ, موبائل سمیں, بائیو میٹرک مشینیں, انگوٹھوں کے نشانات اور نقدی سمیت 350 سے زائد مختلف کمپنیوں کے لیے سم کارڈز اور اتنے ہی اے ٹی ایم کارڈز اور سینکڑوں
अंगूठों के निशानात जो है वो सिलिकॉन अच्छा, के ऊपर इम्प्रिंट हुए वैसे बरामद हुए। मजाक में कहा जाता है ना कि ये लो ठेंगा देती हूँ तो मतलब हम इस तरह से बोलते थे, लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा है। अगर आप किसी को ठेंगा दे रहे हैं तो वो आपका सब कुछ लेके रफू चक्कर हो जाएगा। तो भाई एहतियात करनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि पुलिस ये इस हवाले से बता रही है कि ये जो अंगूठा चोर हैं इन्होंने सैकड़ों लोगों को अब तक मामू बना दिया है या उल्लू बना दिया है, जो भी आप कहें। अंगूठों के निशानात चोरी किया है और उनके नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए भी बटोरे हैं। तो पुलिस के मुताबिक ये जो मुलजमान है इस सादा कागज पर मुख्तलिफ लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेते और सरकारी और फलाही इदारों के साथ रजिस्टर्ड होकर उनसे माहाना इमदादी रकूम निकलवाते हैं। तो जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन ओखाड़ा अब्दुल्ला साहब। जनाब उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के। इससे पहले तो ये बताइएगा कि ये हम देखते हैं जनाब बाजारों में चौराहों में लोग जो है वो अंगूठे वो कोई स्कैनर लेके घूम रहे होते हैं कि जी आपके लिए मैं अंगूठा प्रिंट यहाँ करें, आपका फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो आपके लिए फौरी इनाम है। कभी चाय की पत्ती दे रहे होते हैं, कभी शैम्पू दे रहे होते हैं। ये जो अंगूठे के निशानात हैं इनका ये करते क्या है? ये बेसिकली जी फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जितने उनमें अवेयरनेस होती है, फिर उनके पास जाए उनके खान से, जैसे आपने बताया, कोशिश करते हैं इनसे जरा बात दोबारा से करें क्योंकि हाँ। इनकी आवाज में थोड़ा सा तातुल आ रहा है। एग्जैक्टली मैं उनसे बात भी करना चाह रही थी। मैं जरा ये तरीका वारदात जो है ये इसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि मतलब किस तरीके से वो सादा कागज पे फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं और दूसरा बंदा क्यों। सेंस समझे, आप जाते हैं जनाब सिम निकलवाने के लिए, जी। सिम कार्ड स्कैनर होता है, आप जाते हैं एटीएम में, वो एक तो स्कैनर होता है जो कि कंपनी का होता है, एक अच्छा। स्कैनर वहां पे जो ठग मौजूद होते हैं उनका अपना होता है। तो अच्छा। वो पहले जो है आपका स्कैन ले लेते हैं हाँ। और या अगर एटीएम मशीन है तो एटीएम मशीन के ऊपर एक जाली स्कैनर लगा देते हैं और आपको लगता है यार एटीएम मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन वो स्कैन इनके पास आ जाता है, वो डेटाबेस आ जाता है जिसको वो बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारा राब्ता हो गया अब्दुल्ला साहब से, तो एसपी साहब ये बताइएगा कि ये जो इम्प्रिंट्स इनके पास आ जाते हैं इनका ये करते क्या है? मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला साहब से हमारा राब्ता जो है वो एक दफा फिर से मुनक़ता हो गया। एक लेकिन और मैं कोशिश करते ये हैं। टेक्निकलिटी समझना चाह रही हूँ कि आखिर ये पहले ये वारदात करते कैसे हैं और फिर उसके बाद इन फिंगरप्रिंट्स का वो क्या करते हैं। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं? जी जी मैं साथ हूँ, जी आवाज आ रही है? जी, जी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, बताइएगा। जी, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये फार फ्लंग एरियाज में जाते थे, वहाँ सादा लोग जो लोग होते हैं उनसे मुख्तलिफ खानों से फिंगरप्रिंट्स लेते थे। सादा कागज पे फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद जो है वो उनका करते थे फिंगरप्रिंट्स सिलिकॉन और प्लास्टिक के ऊपर। वो प्लास्टिक के ऊपर या सिलिकॉन के ऊपर कनेक्ट वो रिक्रिएट करने के बाद फिंगरप्रिंट्स उनके नाम पे वो सिम्स रजिस्टर करवाते थे। अब जो असल बंदा है जिसका फिंगरप्रिंट है उसको इल्म भी नहीं होता था कि ये इसके फिंगरप्रिंट्स। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी, जी हम जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुन सकते हैं आपको। तो उनको इल्म भी नहीं होता था कि उनके नाम पे कोई सिम्स रजिस्टर करते थे। अब वो सिम्स रजिस्टर कराने के बाद ये फिर उन सिम्स से डिफरेंट जो हुकूमती प्रोग्राम्स हैं, कफालत के एहसास प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम्स पे फिर जाके ये उनसे पैसे विड्रॉ कराते थे उन लोगों के बिहाफ पे, और उन लोगों को पता नहीं होता था। जी सही। और ये जो नेटवर्क ये पकड़ा गया है, जो ग्रोह पकड़ा गया है, ये क्या सिर्फ ओकाड़ा में ही ऑपरेट कर रहा था? ये दूसरे शहरों में भी कोई सुराग मिला है कि वहां पर भी ये इसी तरीके से काम कर रहे हैं? जी, इसमें से भी हमें 3 लोग जो हैं इस ग्रुप के वो हमने गिरफ्तार किए हैं। उनके इंकशाफ में मालूम हुआ है कि ये और भी लोग हैं, कुछ लोग इनमें से लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, कुछ गुजरांवाला में हैं, जो स्प्रेड ऑल ओवर पंजाब। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। चले जी अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आ जाए। ज़रा फिलहाल ये बता दें सर कि ये जो हमारे स्कैनर्स होते हैं जो एटीएम मशीन पे लगे होते हैं, किसी मोबाइल फ़ोन की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना हो या कहीं पे भी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं, पता कैसे चलेगा कि ये असली है या जाली है और इसमें से हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो चोरी नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये जो ग्रुप है इसमें से अभी तक कोई एटीएम के हवाले से इन्होंने इस तरह की वारदात नहीं पता चली हमें, लेकिन ये है कि ये चूंकि खुद फ्रेंचाइजी से खुद इनके पास वो डिवाइसेस थी जिनसे वो स्कैन करते हैं फ्रेंचाइज वाले, और खुद ये सिम्स बेचते थे, तो इनके पास ऑलरेडी डिवाइसेस मौजूद थी, तो ये सिर्फ फिंगरप्रिंट वो जो रबर के या सिलिकॉन के उस पर लगा के वो सिम्स एक्टिवेट कर लेते थे।
تو کیا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ان کمپنیز کو اس حوالے سے مطلع کیا گیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جعلی اسکینرز بھی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی اقدامات وہ کمپنیز بھی خود اپنے طور پر بھی کریں؟ جی, اس میں ہمارا ایف آئی اے کے ساتھ بھی رابطہ جاری ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس کی جلد انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ نادرا کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی ڈفرینٹ جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یا باقی جو یہ ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم جیسے ہی کنکلوڈ ہوتی ہے ہماری انویسٹیگیشن تو ہم پی ٹی اے کے ساتھ اور ان ساری ایجنسیز کے ساتھ انشاءاللہ کمیونیکیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب. ایس پی انویسٹیگیشن اوکارا عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے ہم جعلی انگوٹھوں کے حوالے سے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, آٹزم کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور آج ہے جناب 2 اپریل. 2 اپریل کا دن وہ دن ہے جب پوری دنیا میں آٹزم کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے. آٹزم کیا ہے؟ آٹزم ایک جو عمومی طور پہ ہم بچے دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, پراپر رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ان کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے وہ اپنے نام کو رسپونڈ کرنا بند کر دیتے ہیں. وہ کسی ایک رنگ سے, کسی ایک چیز سے بہت زیادہ محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. کسی ایک چیز کے بغیر یا کھانے میں کوئی ایک چیز ایکسکلوسیو کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے موقع پہ والدین تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی ہوتے, بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے یہ معاملہ ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں جناب شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بچے جو ڈیوائسز یوز کرتے ہیں, جو ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں یا موبائل فونز کے اوپر لمبے لمبے عرصے تک کارٹونز دیکھتے ہیں, شاید اس کی وجہ سے بھی آٹزم ہے یا نہیں. اس حوالے سے جناب ہم بات کرتے ہیں ہماری ایکسپرٹ سے. ساجدہ علی جو کہ ڈائریکٹر ہیں پاکستان سینٹر فار آٹزم کی, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹلی عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں گھروں پہ بیٹھ کے, آٹزم ہے کیا اور یہ پیٹرن آف بیہیویئر کیا ہوتا ہے ان بچوں میں. اوکے, سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کے آٹزم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا ہے. آٹزم دیکھیں ایک یہ کامن متھ ہے کہ بچے جب اسکرین بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے آٹزم ہوتا ہے. اس کا کوئی لینا دینا, اس کا آٹزم سے لینا دینا نہیں ہے. آٹزم جو ہے ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے اور لائف ٹائم ہوتا ہے. البتہ ڈیوائسز کا یوز جو ہے نا, ان کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کو انہینس کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں ڈیوائس جیسے کہ موبائل ہمارے پاس ہے, ایک ٹچ کے اوپر ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں, ایزی ایکسیس ہوتا ہے. اب جو بچے آٹزم میں فال کرتے ہیں یہ بیسکلی ویژول لرنر ہوتے ہیں, تو یہ جب ڈیوائس زیادہ یوز کرتے ہیں تو انہیں ایک ٹچ کے اوپر ساری کہ انٹرٹینمنٹ مل رہی ہوتی ہے. ایک سوال کر سکتی ہوں, آپ نے کہا کہ یہ بائی برتھ ہوتا ہے, بالکل, تو اس کا تشخیص کہ یہ بچے کو آٹزم ہے وہ تبھی پتہ لگتا ہے یا بعد میں پتہ لگتا ہے؟ ویل دس از ویری گڈ کویسچن. کیونکہ آٹزم کا بیسکلی اگر پیرنٹس تھوڑے سے اسمارٹ ہوں تو 6 مہینے میں بھی پتہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے کہ دیکھیں جیسے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ بھی جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں, اسنیپ کرتے ہیں اس کے فیس کے قریب, تو وہ بچہ آپ کو ایک آئی کانٹیکٹ دیتا ہے, ایک رسپانس کرتا ہے, کبھی کبھی اسمائل بھی کرتا ہے, رائٹ. اور اگر وہ اسمائل نہیں بھی کرے گا تو آپ کو ایک ریفلیکس نظر آتا ہے اس کے فیس پہ کہ وہ رسپونڈ کر رہا ہے. دس از دا سوشلائزیشن, رائٹ. جو بچے آٹزم میں فال کرتے ہیں ان کے یہ جو سوشلائزیشن کے جو جیسچرز ہوتے ہیں یا تو مسڈ ہوتے ہیں یا ڈیلے ہوتے ہیں. تو اگر میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کروں کہ وہ کون سے سائن سمپٹمز ہیں ارلی سٹیج پہ کہ جن کی وجہ سے آپ اسکرین آؤٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آٹزم میں فال تو نہیں کر رہا, تو دیکھیں جو مین جو چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی بچہ آٹزم میں فال کرتا ہے آپ اس کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے, یا تو اس کا رسپونڈ ڈیلے ہوگا یا مس ہوگا. ملٹیپل ٹائم بہت سے پیرنٹس جو ہے ملٹیپل ٹائم اونچا اس کو آواز دیتے ہیں تو وہ کبھی فیو سیکنڈ کے لیے آئی کانٹیکٹ کرتا ہے. نمبر 2 کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ایج کے حساب سے منگل اپ نہیں کرتا, یعنی کہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے کھیلتا نہیں ہے. ایک پلے جو بچے کی نیچر میں ہوتا ہے, پلے مسنگ ہوتا ہے اس میں. بچے کو سوشل کمیونیکیشن میں پرابلم ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بہت سارے بچے کیونکہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے
اور وہ اسکرین سے بہت ساری رائمز بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور کانسٹنٹ بولتے رہتے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے خود سے بولتے رہتے ہیں. پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں میم یہ تو بچہ ہمارا جو ہے ہمیں تو لیٹرز یہ بولتا رہتا ہے، نمبرز کرتا رہتا ہے اور یہ جو پوئمس پڑھتا رہتا ہے ریپیٹیٹیولی. لیکن جب آپ اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے ویل آن دا بس سنا دو تو وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا. وہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے زیادہ تر نان وربل میڈیم یوز کرتا ہے. نان وربل کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جو چیز ایکسیس کرنی ہوتی ہے وہ اس چیز تک خود پہنچ جائے گا، وہ چیز اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے گا، یا وہ جو ہے اس چیز تک پہنچ کے اگر وہ ایکسیس نہیں کر پا رہا تو کرائے کرنا شروع کر دے گا. وہ منہ سے بول کے آپ سے بات نہیں کرتا ہے. سوشل کمیونیکیشن میں باتیں جب انہینس ہوتی ہیں، جب بچہ بڑی عمر میں جاتا ہے تو لرننگ ایک ڈیفیکلٹی ہے، اس کو کمیونیکیشن کی ڈیفیکلٹی ہے، اس کو بات کمیونیکیٹ کرنے میں جب اتنی ساری ڈیفیکلٹی آئے گی تو ظاہر ہے وہ فلیئر اپ ہوگا، ظاہر ہے وہ انگزائٹی بڑھ جاتی کرے گا اپنی بات کو. اور اسی حوالے سے معاشرے میں بہت ساری متس بھی بن جاتی ہیں کہ جی اللہ لوگ بچے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے یا یہ فلاں ہے ڈمکان. علاج کی طرف بڑا ہی کم فوکس ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس کو اس مت کو پھر آپ کیسے ڈیکوڈ کریں؟ ویل یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری سوسائٹی میں بہت اویئرنیس آئی ہے. اگر میں پاکستان میں آٹزم کے حوالے سے بات کروں تو پچھلے 10 سے 15 سال ہوئے ہیں کہ آٹزم سے ریلیٹ لوگوں میں کافی اویئرنیس آئی ہے، اور اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. بڑے شہروں میں تو یہ کافی انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ ہو گئی ہیں. چھوٹے شہروں میں یا گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اللہ والا ہے یا یہ ایک مجذوب ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. لوگوں کو جو ہے سمجھانا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کو یہ انڈرسٹینڈ کروانا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اسپریچول سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور یہ لائف لانگ ہوتا ہے. لائف لانگ یہ بائی برتھ ہوتا ہے اور لائف لانگ ہوتا ہے. بہت سارے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام آتے ہیں، جناب آئزیک نیوٹن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ بچپن میں آٹسٹک تھے. اس کی کیا کوئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوئی گریڈز ہوتے ہیں کہ کوئی مائلڈلی ہے آٹسٹک ہے، اور کہ اس گریڈ تک کا اگر بچہ ہوگا یا اس گریڈ کا بچہ بچپن میں آٹسٹک ہوگا تو وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ ایک پراپر شہری بن سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو آٹزم ہے نا، اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، مینس کہ اسپیکٹرم مینس کہ ایک بہت ویریشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو آٹزم پہ فال کر رہا ہے وہ آئنسٹائن بنے گا یا وہ ایک بہت بڑا اچیور ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دو اینڈس ہیں، ایک ہائی فنکشننگ کی طرف ہوتا ہے اور ایک ٹپیکل آٹزم ہوتا ہے. عموماً یہ جو بچے ہیں وہ ہائی فنکشننگ کی طرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی میموری یا جن کے کوئی نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ان کے پاس ایک اسکل ہوتی ہے. تو نارملی پھر یہی ایک مس کانسیپٹ جو ہے یہ لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو آٹزم پہ فال کرتا ہے وہ ایک اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ہوگی. یعنی کہ جیسے جیسے ایج بڑھ رہی ہے تو یہ ورس بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہتر بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اسپیکٹرم ہے، اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کو اپرچونیٹیز کتنی ملی ہیں، کیا اس کے ساتھ کام ہوا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے مطلب بچے کو ایک معاشرے کے اندر وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکے. ایسے پیرنٹس کو بھی جن کے یہ آٹسٹک بچے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے جیسے شروع میں نے بتایا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کی انٹرونشن ہے، یعنی کہ تھراپیوٹک انٹرونشن. جتنا بچے کے ساتھ جو ہے اسپیشلی آٹزم میں جتنا ایک اسٹرکچر انوائرمنٹ دیا جائے گا، تھراپیوٹک انٹرونشن دی جائیں گے، بچے میں امپروومنٹ آتی ہے، بہت امپروومنٹ آتی ہے. میں یہاں پہ کیونکہ کچھ قریبی لوگوں میں جاننے والوں میں آٹزم موجود ہے، تو جب ہم جاتے ہیں انسٹیٹیوٹس کی طرف کو، ایسے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ذرا ٹریننگ دی جائے بچوں کو یا ان کی تھیراپی ان کی لرننگ امپروو کی جائے، تو وہ بیسک لرننگ سے زیادہ نہیں ہوتی، ABC 1 2 3 سے زیادہ لرننگ نہیں ہوتی کوئی. اور بڑا پرابلم ہے کہ جب بچے نے وہ اڈیپٹ کر لی تو اس کے بعد آگے اس کی ورٹیکل گروتھ کیسے ہے. کیا ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان میں؟ اگر ہیں تو پلیز لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ جو ناظرین ہیں ہمارے وہ اس سے مستفید ہو. دیکھیں شفقت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں تقریباً 10 سے 15 سال ہوئے ہیں آٹزم کی اویئرنیس آئے ہوئے. الحمدللہ کراچی میں، لاہور، اسلام آباد، جتنے بھی بڑے شہر ہیں ہمارے ملک کے، بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ارلی انٹرونشن پہ کام کر رہے ہیں. اب PCA یعنی پاکستان سینٹر فار آٹزم بھی اور باقی اور بھی ادارے ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں ایک اسٹیپ آگے جانا ہے، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بھی ذرا لیس سپورٹنگ ہے. ٹھیک ہے، بچے جو ہمارے آٹزم پہ ہیں ان کو ایک مین اسٹریم اسکول میں ایڈمیشن
माँ बाप को दिलाना, मतलब माँ बाप के लिए एक बहुत और बड़ी खुद स्कूल को कायल करना। बैटल होती है बहुत बड़ी कि बच्चे को जो है स्कूल में दाखिल करना, क्योंकि असल में ऑटिज्म में और अदर डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स में जो मेन डिफरेंस है वो है सोशल कम्युनिकेशन का, क्योंकि इन बच्चों के पास बहुत उम्दा बैरियर बात किया बहुत होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है, तो जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं ना वो भी इनको अकोमोडेट करने से थोड़ा मैं घबराते हैं। इसी नोट पे, चूंकि वक्त बहुत कम है ख़वातीन और हज़रात, वो तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिट करवाना चाहते हैं, ये बात जहन में रखें कि ये जो बाहर स्कूलों की बड़ी बड़ी फ्लेक्सें लगी होती हैं ना जी, उसमें बहुत सारी तस्वीरें लगी होती हैं, बोर्ड में 1050 में से 1048 नंबर, इस बुनियाद पे अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल मत करें, बल्कि इस बुनियाद पे अपने बच्चों को स्कूल का इंतखाब करें कि वो स्कूल कितना इंक्लूसिव है, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को कितना इंक्लूसिव कल्चर प्रोवाइड कर सकता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमें सब तफसीलात और हमें आगाही फराहम करने के लिए। बिल्कुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये सेगमेंट रहा। अब मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ शफात। मैं कल परसों गई थी ज़रा सी व्यू ऐसे ही घूमने फिरने, तो मैंने देखा कि सी व्यू का तो मंजर ही बदल गया। वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना साफ लग रहा था, और वहाँ पे इतने सारे फूल थे, मतलब मैं हैरान रह गई कि इतने फूल कहाँ से आ गए, ये इतना खूबसूरत कैसे हो गया। तो मुझे पता चला कि ज़ुहैब भी वहाँ पर गए हैं, और हाँ, ज़ुहैब ने इस हवाले से क्या तैयारी की है, मैं क्या बताएंगे, ज़ुहैब से ही जानते हैं। थैंक यू ज़ुहैब, और आपको भी ये चाहिए कि आज आप यहाँ से वापसी पर सी व्यू जाएं और इसी तरह जैसे ज़ुहैब बैठा हुआ था इसी फ्रेम में बैठ के वहाँ पर अपनी एक तस्वीर खींचे और अपलोड करें। हाँ, आज मैं वेट करूँ। पॉइंट है। एनीवे, ख़वातीन और हज़रात, एक आम खबर यहाँ शामिल करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वैक्सीन के लिए बुजुर्ग शहरियों, खुसूसी अफराद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। एम्बुलेंस सर्विस घर से सेंटर और फिर घर ड्रॉप करेगी। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना बुज़दार हुकूमत का मिशन है। माजी के हुक्मरानों ने आवाम का इस्तेहसाल किया, अवामी खिदमत के नाम पर जायदादें बनाई और अपनी तिजोरियां भरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। बाखबर सवेरा का जनाब राउंड 2 का जब आगाज होता है ना रिजा, तो लोग ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार इसमें जो है ना हमारे पास एक नई तरह की खबरें हैं। अच्छा, क्योंकि जो राउंड 1 होता है उसमें तो हमारे पास जो इतनी सियासी खबरें भी होती हैं, हम अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इसमें हम जरा एक कदम आगे जाते हैं। यानी जो खबर है जनाब वजारत खजाना से मुताल्लिक, भारत के साथ ट्रेड बहाल होगी नहीं होगी। कल का दिन इस हवाले से काफ़ी जो है ना मतलब ऊंची नीच का शिकार रहा। पहले खबर आई जनाब के भारत के साथ ट्रेड बहाल होने वाली। कल हमारे प्रोग्राम में फ़ारूक हबीब साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी, उन्होंने इसके बताया कि जी ये अच्छी बात है। पहले तो ये सिर्फ ईसीसी ने एक तजवीज़ दी थी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी ईसीसी की तजवीज़ को हुकूमती फैसला ना समझा जाए। तो ये जो खबर है वो कल गर्दिश करी थी। फ़ारूक हबीब साहब कल हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे कि जी इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है और चीनी की दरामद की, चीनी की शॉर्टेज है, कपास की शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज पूरी हो सकती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जब ईसीसी में गया मामला तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी जब तक कश्मीर अपनी असल हैसियत में बहाल नहीं होता तजारत मुमकिन ही नहीं है। बात बड़ी जेन्युइन है। और उसके बाद जनाब अब जो वजारत ख़जाना से मुताल्लिक़ खबर आई है वो ये कि एक चूँकि मुआशी टीम तब्दील करने का फ़ैसला हुआ है, लिहाजा अब एक मुआशी मुशावरती कौंसिल बनाई जाएगी, एक इकनॉमिक मुशावरती कौंसिल बनाई जाएगी जिसमें जनाब शौकत तरीन साहब को शामिल किए जाने का इम्कान है। बिल्कुल, इस पर हम ब्रीफली आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 बजे की टॉप स्टोरीज आपके पेश नज़र। ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है। एक अहम खबर शामिल करते चले जनाब, अंधेर नगरी चौपट राज कोविड वैक्सीनेशन पर निजी अस्पताल रकम हथियाने लगे। कराची के निजी अस्पताल रूसी कोविड वैक्सीन लगाने के मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। रूसी कोविड वैक्सीन के सिंगल डोसेज के चार्जेस 6,134 रुपए लिए जा रहे हैं। 2,500 रुपए वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अलहदा वसूल किए जा रहे हैं। डबल डोज के चार्जेस 12,268 रुपए लिए जा रहे हैं। डबल डोज के वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी 5,000 रुपए देने होंगे। पॉलिसी के मुताबिक वैक्सीनेटर के लिए 15% चार्जेस वैक्सीन की कीमत में ही शामिल हैं। जराए के मुताबिक निजी अस्पताल ने वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है।
ذرائع کا کہنا ہے کہ نجی اسپتال کی جانب سے ویکسینیشن کل سے شروع ہوگی. بالکل, اور کووڈ ویکسین کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. معاملہ اب عدالت میں ہونے کے باعث حکومت نے ویکسین کی قیمت مقرر نہیں کی ہے. تو پالیسی کے مطابق ویکسینیٹر کے لیے 15% کمیشن ویکسین کی قیمت میں شامل ہوتے ہیں, اور ذرائع کے مطابق شروع کر دی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نجی اسپتال کی جانب سے ویکسینیشن کل سے شروع ہوگی. کووڈ ویکسین کی قیمتوں کے تعین کا معاملہ ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے, اور معاملہ عدالت میں ہونے کے باعث حکومت نے ویکسین کی قیمت ابھی تک مقرر نہیں کی ہے. ویکسین کے لیے کل ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی جناب. عدالت کا فیصلہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کس کی قیمتوں کا تعین کیا جائے, لیکن اس کے باوجود ایک نجی اسپتال کی جانب سے روسی کووڈ ویکسین لگانے کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں. روسی کووڈ ویکسین کے سنگل ڈوسیج کے چارجز 6,134 روپے, جبکہ 2,500 روپے ویکسین ایڈمنسٹریٹو چارجز علیحدہ وصول کیے جا رہے ہیں. ڈبل ڈوز کے چارجز 12,268 روپے لیے جا رہے ہیں. ڈبل ڈوز کے ویکسین کے ایڈمنسٹریٹو کمیشن بھی وہ جناب 5,000 روپے دیے جا رہا ہے. وہ عجیب و غریب معاملہ ہے یہ. اور بالکل یہ بڑی مطلب تشویشناک اور اس سے افسوسناک بات بھی کہنا چاہیے کہ کوئی بھی موقع جو ہے یہ پرائیویٹ اسپتال, پرائیویٹ کمپنیز جانے نہیں دیتی. جب کورونا آیا تھا تب ہمیں یاد ہے کہ کچھ ہاسپٹلز کے بلز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے تھے اس ٹائم پیریڈ میں, کہ جبکہ سب کو ایک دوسرے کے لیے بڑا ہیلپ فل ہونا چاہیے تھا. 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایک نائٹ کا بل بنا کے دیا ہے کورونا پیشنٹس کا پرائیویٹ ہاسپٹلز. ہم نے اس حوالے سے ڈریپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جناب, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے, جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس بنیاد پہ قیمت وصول کی جا رہی ہے اس رشین ویکسین کی, سپٹنک 5 ویکسین, جو کہ جس کی قیمت کا تعین ابھی تک نہیں ہوا. جو حکومت نے قیمت مقرر کی تھی اس پر تھوڑا سا رد عمل آیا تھا جناب وینڈرز کی جانب سے, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ چارجز پورے نہیں ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, جس کے بعد انٹرنیشنلی اس حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جو ویکسین کی قیمت وصول کی جا رہی ہے, جو مقرر کی گئی ہے, وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو اب یہ معاملہ عدالت میں, لیکن اس کے باوجود نجی اسپتال اس حوالے سے قیمت وصول کر رہے ہیں. بالکل, اور اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں اس کیس کے متعلق جو کہ بڑا خبروں میں رہا ہے اور کورٹ میں بھی اس کی سماعتیں چلتی رہی ہیں. ہم بات کریں جی علی ظفر اور میشا شفیع کے کیس سے متعلق. اب ٹویٹر پر ایک نیا ٹرینڈ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. ایگزیکٹلی جی, کل رات یہ ایک ٹرینڈ سامنے آیا جناب کہ علی ظفر اور میشا شفیع دونوں کو آپس میں پیچ اپ کر لینا چاہیے, صلح کر لینی چاہیے. جب یہ ٹرینڈ شروع ہوا تو میشا شفیع صاحبہ نے اس کا جواب دیا, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے جواب دیا اور ان کا رسپانس جو تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا. انہوں نے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے شروع میں اس کا پورا بیک گراؤنڈر بتانے کے بعد کہ جناب بڑی اس پہ ابیوز ہوئی ہے, بالکل ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اور میں کسی کو بھی جو ہے وہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے سے زیادہ اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اس معاملے کو پیسفلی منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی, بہت سارے لوگوں نے میڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اینڈ شی سیز دیٹ شی از آل فار پیس, آئی ایم آل ان فار پیس. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی بات ہے جی, یہ معاملہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی بڑا اٹھایا گیا. شفاعت انہوں نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ اب وہ بھی صلح کرنا چاہتی ہیں, کورٹ کے باہر صلح صفائی ہو جائے, معاملات کورٹ سے باہر سیٹلمنٹ ہو جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپیئر بھی نہیں ہو رہی ہیں, سماعتوں پہ آتی بھی نہیں ہیں, جبکہ وہ پاکستان آتی ہیں, اپنی ریکارڈنگز پہ جاتی ہیں, شوٹس پہ جاتی ہیں, لیکن وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتی. تو اس سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کورٹ کے باہر اب سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. اور بالکل یہ ٹرینڈ جس طرح سے ایک دم سے آیا, یہ ویسا ہی ٹرینڈ ہے کہ جب یہ معاملہ بڑا گرم تھا اور آیا تھا تب بھی ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا. میرے خیال میں دیکھیں, علی ظفر, میشا شفیع دونوں ہماری انڈسٹری کے بہت بڑے نام ہیں, اور جس طرح سے یہ عدالت میں کھینچا تانی چل رہی ہے, یہ کسی بھی طرح سے نا ہماری انڈسٹری کے لیے کوئی اچھا آپٹکس نہیں چھوڑ کے جا رہی. تو اچھی بات ہے جناب کہ علی ظفر صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی جو ہے ایک دفعہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی میڈیشن کے لیے تیار ہیں, اور وہ کسی بھی قسم کے پیس کے انیشیٹو کے لیے تیار ہیں, بالکل ہونی چاہیے. ہم نے بھی ان سے کئی دفعہ سوال پوچھا کہ کیا کسی نے کوشش کی, انہوں نے کہا جی کوشش ہوئی ہے, لیکن کوئی وہ جو ہے اس کے اندر کوئی جواب جو ہے وہ مناسب نہیں آیا. لیکن اب اگر میشا شفیع بھی راضی ہیں اور علی ظفر بھی ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں
तो दे बोथ और शुड सेटल इट डाउन, तो मामले को खत्म करें। ऑब्वियसली दोनों पार्टीज ने ही बड़ा सफर किया है इस Absolutely. सारे एपिसोड से। उधर भी बहुत तल्खियां हुई, इधर भी बहुत तल्खियां हुई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां भी होती रही, और इन दोनों के अलावा जो बहुत सारे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे वो भी इसमें पिसते रहे। तो बेहतर तो यही नज़र आ रहा है कि अगर ये सेटलमेंट करना चाह रहे हैं तो वाई नॉट। और अब मीशा की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आ गया कि वो तो शी इज़ ऑल फॉर पीस। अब अली जफ़र की जानिब से देखते हैं कि वो क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। नहीं, अब ज़ाहिर है किसने सफ़र किया है, दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि जी हमने ज़्यादा सफ़र किया है, Exactly. एक कह रहे हैं कि जी हमने वर्बल अब्यूज़ ज़्यादा सफ़र किया है, कहते हैं जी हमने स्मेयर और फाइनेंशियल जो स्मेयर कैंपेन हुई है उनके खिलाफ और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हमने ज़्यादा सफ़र किया है। दोनों पार्टीज अपना अपना दावा अपने रख रही अपने, हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में exactly. वक्त आ गया कि दोनों ही हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, फाइनली दे बोथ शुड सेटल इट डाउन। अब इस केस के बाद एक और केस की बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि कल ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे तो उन्होंने इंदिया दिया था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो स्विस केसेस हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि शुक्रिया ब्रॉडशीट का अदा करना चाहिए कि जिसकी वजह से तमाम उनके जो रिकॉर्ड है वो सामने आ गया है। तो जनाब यहाँ पे आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने बताया कि ब्रॉड शीट केस की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम किए गए कमीशन ने स्विस केसेस का ओरिजिनल डेटा रिकवर कर लिया है और कानूनी टीम स्विस केसेस खोलने से मुताल्लिक जायजा ले रही है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई हम काबीना ने दिया है। अहमद बिलाल सूफी साहब, हसन साकिब शेख साहब इस वक्त FBI में है। गुलाम रसूल साहब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब्दुल बासित साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में। शाहिद अली बेग डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में। तारिक फवाद मलिक ब्रॉडशीट का सारा करवाया था कॉन्ट्रैक्ट। इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है। आसिफ जरदारी साहब इसलिए बरी हुए थे, कहा गया नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। बिल्कुल झूठ बात थी। ब्रॉडशीट कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है। जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। सबसे बड़ा मामला जनाब जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स का केस दोबारा खोला जा सकता है। $60 मिलियन का गालबन वो मामला था, $60 लाख का, जो कि जिसके ऊपर बात भी की जा रही थी। अब देखते हैं कि जनाब जब ये मामला सामने आया, क्योंकि शुरू में तो कहा गया था कि जी उसका ओरिजिनल डेटा, उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड ही हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। केस की रिपोर्ट आने के बाद लगता है, बल्कि नज़र भी आ रहा है कि हुकूमत के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है। साबिर शाकिर साहब जनाब ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर और हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कल तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, फवाद चौधरी साहब ने कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े नपे तुले जुमलों में उन्होंने बात की और बात मुकम्मल करने के बाद जो क्रक्स है वो ये है कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केस की तहकीकात दोबारा शुरू हो सकती है। आपका वर्जन जानना चाहेंगे जनाब। देखेंगे प्रोग्राम शुरू तो हो सकती हैं, इसमें तो कोई हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत वक्त का, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे नहीं लगता कि इसका नतीजा कोई माजी से मुख्तलिफ निकले। उसकी वजह यह है कि ये मामला बहुत सारी अदालतों से होता हुआ डिस्पोज ऑफ हो चुका है और आपने माजी में भी देखा होगा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का एक केस आया था तो उसको भी खोलने की कोशिश की गई थी लेकिन वो भी नहीं खोल सका था और उसको भी बिलाखिर बंद कर दिया गया था। तो ये बहुत किस्सा पुराना है, 90s की दहाई का ये मामला है जी, और 25 साल वैसे ही गुजर गए हैं और 25 साल के बाद उसको असर नौ शुरू करना बहुत मुश्किल होगा और फिर मजीद 2-3 दहाइयाँ चाहिए होंगी कोई उसमें से समरावर कोई चीज निकले। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो हो सकता है और शुरुआत हो सकती है लेकिन इसके नतीजे में कोई हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचेगा
कोई रिकवरी होगी, उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये केसेस खुलते हैं तो आप क्या समझते हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है तमाम सियासी मामलात पर, तो अगर ऐसा होता है तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का एहतसाब कर रहे हैं और वो वतन की खातिर कुर्बान हुई, दहशतगर्दी का निशाना बनी, और अब पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र का एहतसाब किया गया, अब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का एहतसाब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ ज़रदारी साहब नहीं थे, उसमें मेन एक्यूज में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल थी, और उसमें वो केस मैंने इत्तफाक से रिपोर्ट भी किया हुआ है, STS कोटकना केस और स्विस अकाउंट्स, ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस भेज दिया था। जब ये जस्टिस मलिक कयूम एंड कंपनी, ये जस्टिस मलिक कयूम के साथ टेलीफोनिक कॉल भी आई थी शहबाज शरीफ साहब और एहतसाबुर रहमान और सैफुर रहमान जिसे कहते थे, तो उनकी कॉल भी सामने आ गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई गई थी। तो ये सारी चीजें साबिर साहब बड़ी पुरानी बात है ये, लेकिन अगर हुकूमत फैसला करती है कि जी कुछ भी है, हमें तो हमारा नारा एहतसाब है, हमारा नैरेटिव एहतसाब है, हम तो जाएंगे कोर्ट में, तो आपको लगता है कि क्या हुकूमत के इस फैसले के बाद वो PDM जो नाराज हुई हुई है आपस में, उनमें वो जो कुटी है वो दोबारा से सुलह में तब्दील हो सकती है? वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगेन ये मामला उन्होंने ही शुरू किया था और शरीफ फैमिली ही की ये सारी कारस्तानी थी, उन्हीं के दौर में ये शुरू हुआ और उसी की वजह से आज तक जरदारी साहब और भुट्टो फैमिली भुगत रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो वो भी देखें कि इस केस के दोबारा खुलने से क्या हासिल होगा, वो भी ब्रॉडशीट कमीशन में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी भेड़िए मौजूद हैं और अभी भी इदारों में, वजारतों में, हर जगह लोग बैठे हैं जो करप्शन को और करप्ट माफियाज को कवर करते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और अभी भी उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें उस कमीशन की रिपोर्ट में भी दर्ज हैं कि अगर ये केस खुलता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। सही। तो सर वो जो बातें हो रही थी कि PTI जो है वो पीपल्स पार्टी पे उसने गिलानी साहब की लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब होने के बाद ज़रा अपनी लाइन नरम कर ली है, वो महज एक सियासी तासुर है, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ हुकूमत जो है उसकी पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ लाइन नरम रहेगी? नहीं, वो तो एक दूसरी हकीकत है और इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में पार्लिमान के अंदर बिहेव करेंगे और जो भी कानून साजी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगी, उन पे पीपल्स पार्टी पॉजिटिव रिस्पांस देगी और उसमें किसी किस्म का कोई रखना नहीं डालेगी और इस पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करेगी और इसको गारंटी फराहम करेगी कि ये अपना वक्त पूरा करे। उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज के साथ वो नहीं जाएगी। ठीक है, साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जरा हम बात करेंगे पंजाब के डस्का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, जिसकी समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई तो वो बड़ी समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें जो रिमार्क्स आए थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने ये कहा कि 360 में से 340 पोलिंग स्टेशन पर नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी, लेकिन ये देखना है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से क्या नतीजा मुतासिर हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती इदारों की जो नाअहली है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अगर पुलिस ताउन नहीं कर रही थी तो फिर मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया, इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बड़े ये इंटरेस्टिंग रिमार्क्स कल की समाअत में उन्होंने दिए। जी, ये साथ में ये भी कहना था कि आम इंतखाबात में रेंजर्स की मदद भी ली जाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए कहा कि पोलिंग के बाद अमला हल्के की हदूद से बाहर चला गया था, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर और पुलिस अफसरान के नंबर्स भी बंद थे। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है, बड़ी तशवीशनाक मालूमात सामने आई है, पूरे हल्के का इलेक्शन मशकूक हो गया है। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और किस बुनियाद पे कहा, सुनिए। हैरत अंगेज बात है
کہ یہ 10 کے 10 پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک ہی جگہ لے جایا گیا. یہ حقیقت جو ہے ایک بڑی خوفناک حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ اس الیکشن کو چوری کرنے والے کون تھے؟ تو پورا الیکشن مشکوک ہو گیا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کرنے والے کون تھے؟ جو ان کو پکڑ کر لے گئے وہ کون تھے؟ وہ کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ آج حکومت جواب دہ ہے. بالکل، کل یہ میڈیا ٹاک ہوئی اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہ سارا جو الیکشن ہے یہ الیکشن ہی مشکوک ہو گیا، اور احسن اقبال نے بھی کہا کہ وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے پولنگ ہوگی. سارے معاملے پر ذرا بات کر لیتے ہیں. حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، تو گزشتہ روز بھی سماعت ہوئی تھی، آج بھی سماعت جاری رہے گی، سارے معاملے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، آج تو امکان ہے کہ سماعت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی اور عدالت جو ہے وہ آج یا فیصلہ سنا بھی سکتی ہے اور فیصلہ محفوظ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل کا دوسرا روز ہوگا. میاں عبدالرؤف، انہوں نے اپنے جو آرگومنٹس ہیں ان کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو امیدوار تھی سیدہ نوشین افتخار، ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی اپنے جو دلائل ہیں وہ کنکلوڈ کر چکے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شہزاد شوکت ان کا نام ہے، انہوں نے بھی جواب الجواب دینا ہے، یعنی ریبٹل کرنا ہے. تو ریبٹل جو ہے وہ عمومی طور پر 5 منٹ 10 منٹ کا ہوتا ہے. تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 ممبر بینچ، جس کی سربراہی جسٹس عمر طاہر بندیال کر رہے ہیں، اس معاملے کو کنکلوڈ کر دیں گے، اس کیس کو کنکلوڈ کر دیں گے اور فیصلہ محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور فیصلہ سنا بھی سکتے ہیں. لیکن دوران سماعت جو بنیادی سوالات عدالت کے سامنے آئے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز جو غائب ہوئے، اور یہاں پر عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ پولیس موبائلز موجود تھیں. تو عدالت نے اس معاملے کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہوا ہے. دوسری جانب عدالت نے یہ بھی اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ 20 حلقوں میں ہی الیکشن کرائیں گے، یا الیکشن کمیشن کا جو 218(3) کے تحت فیصلہ ہے، یعنی پورے حلقے میں ری پول کرانا، اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے. تو عدالت نے یہ چیز واضح کر دی ہے گزشتہ روز کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ آئینی ادارہ ہے اور اس نے اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے نزدیک الیکشن کمیشن کا بے حد احترام ہے. تو یہ جو تحریک انصاف کے وکیل کو بڑی محنت کرنی ہوگی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن نے 218(3) کے تحت جو اپنا اختیار استعمال کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس اختیار کو جو کہ آئینی اختیار ہے اس کو سپریم کورٹ اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے یعنی 184(3) کا اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے. تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے مشکل صورتحال ہے عدالت عظمیٰ کے جو 3 ممبر بینچ ہے ان کے لیے بھی، کہ انہوں نے تقریباً یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ 1000 مرتبہ سوچیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قلعہ جو ہے وہ قرار دینے کے لیے. اس کے علاوہ جو ایک اور جو تحریک انصاف کے وکیل کا موقف یہ ہے کہ جب نوشین افتخار جو کہ مسلم لیگ نون کی وکیل ہے اور رسپونڈنٹ ہے اس کیس میں، انہوں نے تو اپنی درخواست ہی دی تھی صرف 23 پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے. تو جب ان کی درخواست ہی 23 پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے کس بنیاد کے اوپر پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بہت سے جو شہزاد شوکت ہے انہوں نے بہت سے کیسز کا حوالہ بھی دیا کہ ماضی میں عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے آئے ہیں وہ مخصوص پولنگ جو سٹیشنز ہیں انہی کے اوپر ہی ری پول کا حکم دیا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر دیکھیں تو سلمان اکرم راجہ نے بھی وحیدہ شاہ کیس کا حوالہ دیا، شاید شفاعت آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ جس میں ایک پیپلز پارٹی کی خاتون ایم پی اے تھی، انہوں نے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو تھپڑ مارا تھا. تو اس تھپڑ مارنے کی بنیاد پر جس ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو پورے الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا وہ بھی اس 3 ممبر بینچ کا حصہ ہیں. ان کا نام ہے جسٹس منیب اختر. وہ آج بھی اس کیس کی سماعت کریں گے جس بینچ کی سربراہی جسٹس عمر طاہر بندیال کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ حسن ایوب کے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیا پورے حلقے میں انتخاب دوبارہ ہوگا یا ان 20 پولنگ سٹیشنز پر جن کا عملہ جو تھا وہ غائب ہو گیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب. حسن نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. انتظار ہے جناب اس فیصلے کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا بریک لیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. ایک بڑا اہم معاملہ ہے جناب. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑی دبادب ہو رہی ہیں، بڑی زبردست شپ نکل رہے ہیں، کنٹے جو ہے مال بنتا ہے پورٹ پہ جاتا ہے، پورٹ سے باہر.
لیکن ایک اور کرائسس پیدا ہو گیا, اور وہ کرائسس یہ ہے کہ جو کنٹینرز دھڑا دھڑ باہر جا رہے ہیں, تو جو ملک میں کنٹینرز کی کھپت ہے, کھپت تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو ملک میں ڈیمانڈ ہے کنٹینرز کی, اس میں بڑا اضافہ ہو گیا, اور اب مال موجود ہے لیکن مال کو لے جانے کے لیے کنٹینر موجود نہیں ہے, اور اسی وجہ سے جو کنٹینرز ہیں ان کے کرائے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینرز کی قلت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اور پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ امپورٹ تھی ملک میں, لیکن اب چونکہ ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, مال باہر جانا ہوتا ہے, لیکن اگر ایسے میں کنٹینرز کی قلت ہو جائے گی تو پھر جو دوسری کمپنیز ہیں ٹرانسپورٹ کی, وہ بہت من مانے پیسے لینے لگ جاتی ہیں, اور یہ پورا ایک عمل ہے جو کہ متاثر ہو کے رہ گیا ایکسپورٹ کا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جب پی آئی ڈی سی کا یہ جو پل ہے سلطان آباد والا, یہ اتر کے آپ جب جو ہے نا پورٹ کے ساتھ یہ پہاڑ کھڑے ہوتے تھے اور وہ خالی ہوتے تھے بازو کا, اب وہ نہیں ہے. اب وہاں پہ وہ جو ہے کنٹینر جو بالکل لیول پہ ہے, وجہ کیونکہ کنٹینرز کی شارٹیج ہو رہی ہے, اور یہ شارٹیج کتنے پرابلم کا باعث بن رہی ہے, مالی نقصان کیا ہے, مال کا نقصان کیا ہے, یہ ساری بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ مدثر رفیق صاحب, جو کہ نائب صدر ہیں پورٹ اینڈ شپنگ سب کمیٹی کے. بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو مجھے بتائیں مسئلہ کس قدر گمبھیر ہے؟ سر مسئلہ تو بہت گمبھیر ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس ایکسس کنٹینر پڑے ہوتے تھے, جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ جب ہم جا رہے ہوتے تو ایمٹی کنٹینر ٹی پی ایکس میں لائن سے پڑے ہوتے تھے. بالکل. یہ شپنگ مافیا نے کیا کیا کہ انٹرنیشنلی جب پرائز بڑھی ہیں تو یہاں سے ایمٹی کنٹینر لے کے گئے. ایمٹی کنٹینرز لے گئے. اچھا. اور شپنگ مافیا جو ہے وہ ساری کارٹل جو ان کا بنا ہوا ہے وہ یہاں سے ٹیکل نہیں ہو رہی, وہ انڈیا سے ٹیکل ہو رہی ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات آپ بتا رہے ہیں, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات. یہ انڈیا سے ٹیکل ہو رہی ہیں اور اپنی من مانی کے ریٹس لیے جا رہے ہیں, ورنہ ہمارے پاس تو ایکسس کنٹینر تھے, ہمارے پاس تو ایکسپورٹس نہیں تھی, ہمارے پاس ایکسس کنٹینر اینی ٹائم پڑے ہوتے تھے. کیوں کیا جا رہا ہے یہ؟ انڈیا کے ساتھ جو ساری چیزیں جتنی شپنگ کمپنیاں ہیں وہ سارا کارٹل بنایا ہوا ہے اور وہ انڈیا سے ٹیکل ہو رہی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا فارن ایکسچینج جو ہم لوگ پیمنٹ کرتے ہیں ایکسپورٹرز اور امپورٹرز یہاں پر ڈیو کی مد میں, وہ سارا جاتا ہے انڈیا. اچھا, صحیح. بڑی عجیب و غریب معاملہ. ذرا تھوڑا سا عوام کی آسانی کے لیے ذرا مزید آسان کر کے بتائیے گا کہ اس وقت آپ مثال کے طور پہ, یا میں ایک پروڈیوسر ہوں, میرے پاس مال پڑا ہوا ہے اور مجھے 10 کنٹینر چاہیے, میں پورٹ پہ جاتا ہوں, پورٹ کہتی ہے جی ہمارے پاس تو کنٹینر ہی نہیں جی, تو میں مال ایکسپورٹ کیسے کروں گا؟ میرے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کوئی آپشن نہیں ہے, مال پڑا رہے, مال پڑا رہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک 40 فٹ کنٹینر کا $700 فیٹ تھا چائنا ٹو کراچی, آج $4,500 فریٹ ہے چائنا ٹو کراچی. Unbelievable. اور ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مال پڑا ہے؟ نہیں, مال جا رہے ہیں. اب میری ایکسپورٹ ہے, مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں کسی نہ کسی کا آرڈر تو پورا کروں گا. مال ریڈی ہے, لیکن پیسے اس کے اوپر ایکسٹرا دے رہا ہوں, ایکسٹرا چارج کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہمارے پاس جو موجود تھے کنٹینر ایکسس موجود تھے, کبھی کوئی چارج نہیں ہوتا تھا. جب یہاں سے ایمٹی کنٹینرز کا جہاز پورا گیا, ایمٹی کنٹینرز یہاں سے جہاز میں بسل میں لوڈ ہو کے دوسرے ملکوں میں گئے کہ وہاں کی ایکسپورٹ کے لیے, تو ہمارے پاس تو شارٹیج آنی ہے. ڈومیسٹک کنزمپشن میں بھی کیا فرق پڑا ہے؟ ڈومیسٹکلی نہیں, ڈومیسٹک میں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب میں نے امپورٹ کیا مال, اس میں فریٹ زیادہ بھرا, یہاں سے اس کی مینوفیکچرنگ کی, تو اس کے بعد اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوگا جب اس کی کاسٹ ہی ہائی آ رہی ہے میری. میں نے ہائی ریٹ پہ کنٹینر لیا. کتنی شارٹیج ہے اس وقت کنٹینرز کی پورٹ پہ؟ پورٹ پہ شارٹیج کی وجہ جو پاکستان میں اور بھی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو بلاکنگ آ رہی ہے پورٹس پہ, وہاں پر کنٹینر گراؤنڈز نہیں ہو رہے. پہلے 1 ویک کے اندر کنٹینر گراؤنڈ ہو کے امپورٹر ایکسپورٹر کے پاس آ جاتا تھا. اب 25 to 30 ڈیز لگ رہے ہیں. جب میں نے ایک مال امپورٹ کیا ہے, اس کو 30 ڈیز بعد کنٹینر میرے پاس ہی رہے گا, تو وہ ایکسپورٹ کے لیے ایمٹی کیسے ہوگا؟ جب تک ایمٹی نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ کیسے ہوگا وہ؟ تو کیا کنٹینرز بنانا کوئی اتنا مشکل کام ہے کہ جس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جناب جتنے کنٹینر تھے اتنے ہی رہیں گے؟ یہ کنٹینر ہم نہیں بناتے, کنٹینر انٹرنیشنلی بنتے ہیں اور ایک مخصوص آرڈر ہوتا ہے, رجسٹریشن نمبر لیا جاتا ہے. یہاں پر تو رجسٹریشن نمبر مل جائے گا, لیکن آپ پہلے آرڈر دیں گے نا. اب پہلے ہمارے پاس آرڈرز ہی نہیں تھے, ہمارے پاس ایمٹی کنٹینر لاتعداد ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوتے تھے, اب نہیں ہیں. لیکن جو کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اور جو کنٹینر سٹرکس ہو گئے تھے, یہ شارٹیج اس وجہ سے بھی آ رہی ہے. مسئلہ کیا ٹریڈر یونین کی جانب سے ہے, مینوفیکچررز کی جانب سے ہے, پورٹ اتھارٹی کی جانب سے ہے,
یا حکومت کی کوئی نیگلیجنس ہے؟ اور معاملہ اتنا سنگین ہو کیسے گیا؟ مسئلہ شپنگ لائنز کی وجہ سے ہے، جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی بھی نہیں دیکھتا. آج آپ کا کنٹینر پورٹ پر کووڈ کی وجہ سے ہو گیا. کووڈ کے دوران انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش نے اپنے کنسائنمنٹ پہ کنٹینر ڈیٹینشن چارجز نہیں لیے، اور ہمارے ہاں انہوں نے $150 پر ڈے پر کنٹینر لیا ہے. اور اگر کسی کا کنٹینر جو ہے وہ 30 دن تک رکا ہوا ہے تو دیر یو گو، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتے. کسٹم ڈیلے ڈیٹینشن دیتا ہے، $4500 ایڈیشنل دینے پڑیں گے دینے مہینے کے 120 فٹ کنٹینر پہ، ناٹ 40 فٹ پہ. 40 فٹ پہ ڈبل ہے. او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، 40 فٹ پہ ڈبل ہے. او مائی گاڈ، بڑی یہ بالکل ہی عجیب و یہ غریب بالکل نئی انفارمیشن ہے. مطلب کوئی سننے کو روادار نہیں ہے کوئی. اب منسٹر روشن جو رہے ہیں، اب ذرا نمبرز میں بتائیے گا کتنا نقصان پر ڈے اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے؟ ملینز آف ڈالرز کا، بلینز آف ڈالر، ملینز آف ڈالرز کا، بلینز آف ڈالرز کا نقصان پر ڈے اٹھایا. جی. کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ اقدامات مینیج ہو exactly جائے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں حکومت اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. حکومت میں کون، یہ آپ پورٹ اینڈ شپنگ کے پورٹ اینڈ میریٹائم افیئرس کو آپ چاہتے ہیں وہ انوالو ہو بھی؟ انوالو ہو. کیا کردار کئی ادا دفعہ کریں؟ ہم نے ابھی کراچی چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور کراچی کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن نے اپنے بجٹ پرپوزل میں لکھا ہے اس دفعہ بھی کہ ان کو ایک اس میں لے کے آیا جائے کرائٹیریا میں کہ ان سے چیک اینڈ بیلنس تو ہو. آج ڈالر کا ریٹ ہے 153 روپیز، آپ ڈیٹینشن پیمنٹ کر رہے ہیں 165 روپیز سے. وائی؟ وہ ایک اور ایڈیشنل کاسٹ. وائی؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ ریٹ ہے، ہمیں وہاں سے بھیجنا پڑے گا. اب ہم مجبور ہیں، امپورٹر اور ایکسپورٹر مجبور ہے کہ جی اس کو پے کرے گا، اس کا لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، وہ اس ایکسچینج ریٹ کے چکر میں کیوں پڑے گا پھر؟ لیکن اس سے اب تو ہمیں بڑا کاسٹ نقصان ہائر ہو آئی رہا ہے. اور ہم نے پھر وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ بالکل اینڈ کنزیومر پہ لگے گی، بالکل. ایکسپورٹ پہ ہوگی، ایکسپورٹ کے آرڈر کینسل ہونا شروع ہوں گے کیونکہ ہماری کاسٹ ہائی ہو گئی. بڑی مشکل سے یہ ایکسپورٹ اس لیول تک آئی ہے، بڑی مشکل سے. اور اب اگر ایکسپورٹ اس لیول تک آ گئی ہے اور اس کے بعد محض اس بنیاد پہ آرڈر ڈیلے ہونا شروع ہو جائے کہ جناب کنٹینر موجود نہیں ہے پورٹ پہ، تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. اور فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے جناب میریٹائم افیئرس کی منسٹری کو، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور بڑا گمبھیر معاملہ ہے جو ہم نے رکھا، کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا آسان کر کے ڈی کوڈ کر سکتے تھے، کیونکہ صبح کا وقت ہے نا، بہت زیادہ ہیوی بات کریں گے تو بدہضمی نہ ہو جائے لوگوں کو، لیکن جتنا آسان کر کے سمجھا سکتے تھے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں. معاملہ یہ ہے کہ صرف جو کنٹینرز کی ان اویلیبلٹی ہے اس کی وجہ سے جو پروڈیوسرز ہیں، جو امپورٹرز ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کو ملینز آف ڈالرز پر ڈے کا نقصان بڑا تفصیلاً اس معاملے کو ہم نے ڈسکس کیا، اور بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو کہ میری معلومات میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اب ذرا امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ بھارت سے تجارت کی بات ہو رہی تھی، ECC نے یہ تجویز دی تھی، لیکن موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت ممکن نہیں ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں اور 5 اگست کا جو اقدام ہے بھارت کا، اس پر جب تک نظر ثانی نہیں ہو جاتی، اس اقدام کو واپس نہیں لیا جاتا، یعنی کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی، تب تک بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی. اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کشمیر کی حیثیت کی بحالی. اچھا، وہ جو فیصلہ تھا جو تجارت کی منسٹری کی جانب سے گیا تھا ECC کے پاس، اور وہاں پہ جناب ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر، تو وہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی اس پہ مزید ڈسکشن ہونی ہے. غالباً اطلاع یہ ہے کہ اس حوالے سے کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی اور وہ بھی اس حوالے سے ذرا جائزہ لے گی کہ کیسے بحال ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا مستقبل ہے اس سارے معاملے کا. شیخ رشید صاحب نے کل اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. پی ایم نے شروع میں اس کو رد کر دیا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کی پرانی حالت بحال نہیں ہوتی تو اس کو ڈیفر کیا جائے، اور یہ بات نہیں ممکن ہو سکتی. جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ جناب ECC نے شروع میں ہی اس کو ڈیفر کر دیا، ڈیفر یعنی کہ مؤخر کر دیا، یعنی کہ اس صورتحال کو آگے جا کے دوبارہ بھی ریویو کیا جائے گا. اس پر مزید ابھی بات ہوگی. جیسے گزشتہ روز قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے کہا تھا کہ ملک میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے دنیا بھر سے چینی درآمد کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس دوران معلومات ملی کہ انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت کی بات کی گئی.
چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو, اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے, اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی, غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو تھا ہمارے پاس حکومتی سٹانس, لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی سمری مسترد ہونا عوام کے ساتھ مذاق ہے. یہ نون لیگ اور عوام کا دباؤ تھا جو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. جس سوال کا جواب پوچھیں میں یہ جو خود پسندی ہے اس نے آج پاکستان کو تباہ کر دیا. اگر بھارت کے وزیر اعظم چل کے پاکستان آتے تھے اس پر تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے, جو ہمیں درس دیا کرتے تھے, جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں. اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے. پرائم منسٹر خود سمری اپروو کرتا ہے, ریجیکٹ ہو جاتی ہے. جس پرائم منسٹر کی سمری کابینہ ریجیکٹ کر دے وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا. یہ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے عدم اعتماد کر دیا ہے. بالکل, نون لیگ کے رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی. پاک بھارت جو ٹریڈ تھی وہ تب بند ہوئی تھی جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو معطل کیا تھا. اب اسی سارے معاملے میں بات کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان ڈار صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھارت سے تجارت کی بحالی کو پہلے تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور کیا, لیکن گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, ای سی سی جو کہ ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے وہ اور بہت ساری چیزوں کی اپروول دیتی ہے. اسی طرح ہندوستان سے تجارت کے لیے یا چینی یا گندم جس کی آپ بات کر رہے ہیں امپورٹ کے لیے ای سی سی نے اجازت دی. اب اس کا پروسیس یہ ہے جو کہ حکومت کیبنٹ ہے, کابینہ ہے, کابینہ کے فیصلے کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہوتا ہے. تو جب کابینہ میں اس فیصلے کو لایا گیا, کابینہ میں آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ کے فورن منسٹر ہیں, آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں, تو بہت سارے جو وہاں وزراء موجود ہیں, جب ان سے رائے لی گئی اور پھر آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یا فورن پالیسی کے اوپر, تو زیادہ تر جو کابینہ کے ممبران تھے انہوں نے اسے رد کیا. پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے ہمیشہ اپنی کابینہ کے مشورے کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں, تو انہوں نے کابینہ کے جو فیصلہ تھا اس کی روشنی اس کو رد کر دیا. یہ مجھے بات بتائیں, پہلے 31 کو جناب ہم نے دیکھا مات اظہر صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اور یہ عوام کے مفاد میں کیا گیا. 1 تاریخ کو بالکل ایک مختلف وہ تھا کہ جی بالکل نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ ٹریڈ. تو ایک تاثر یہ آیا کہ شاید حکومت جو ہے وہ خود اپنے فیصلے پہ کنونس نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہیں سے کوئی پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت میں یا پاکستان میں آج دونوں ممالک کو معاشی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے اور معیشت کی بحالی کا سامنا ہے, تو تجارت دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. ہم بے روزگاری کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں, معاشی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جب بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, چاہے وہ تجارت کے لیے کیوں نہیں, تو ایجنڈے میں سب سے پہلا پوائنٹ کشمیر ہی ہوگا. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کسی سطح پہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے. تو جناب یہ آپ نے سنا کہ یہ عثمان ڈار صاحب کا جو موقف ہے, یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ای سی سی نے اس پیشکش کو مؤخر کیا. اگین مؤخر کیا ہے, مسترد ابھی نہیں کیا ہے. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. 15 اسٹوڈنٹس کی ٹیم ہے جی جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. ان میں سے 2 دانے ہمارے پاس موجود ہیں. زین العابدین صاحب جناب, آپ اور نبیل صاحب, آپ کو ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. یار پہلے تو مجھے بتائیں, آپ دونوں ایک ہی ڈسپلن سے ہیں انجینئرنگ کے؟ نہیں. اچھا, میں میکینیکل انجینئرنگ سے ہوں, ٹھیک ہے, اینڈ نبیل از فرام الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اچھا, تو الیکٹریکل میں بھی آپ ڈیفینیٹلی الیکٹرانک سائڈ پہ ہیں. پاور نہیں, الیکٹریکل, سادھارن الیکٹریکل. اچھا, ذرا بتائیے گا کتنا ٹائم لگا اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں؟ ایکچولی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ان 2018. تو 3 سال لگے؟ نہیں, ایکچولی اس کو 1 سال لگا تھا. سو ان 3 years we have improved it.
ہم ہلکے لیے کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے, لینے کی کوشش کی تھی لاسٹ یہ صرف کمپٹیشن میں پارٹ لینے کے لیے کیا تھا یا اپنا بھی پلان تھا کہ ہم یہ فارمولا کار ویل ایکچولی فارمولا کار سے ہماری جتنی بھی تھیوریٹیکل نالج ہم نے پورا یونیورسٹی لائف میں پڑھی ہے وہ ساری پریکٹیکل ورک میں چینج ہو جاتی ہے. تو ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بالکل نئی چیز لرن کری ہم نے. باقی یہ ہے اس کے علاوہ کمپٹیشنس میں پارٹ لے کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا آن دی انٹرنیشنل لیول از سم تھنگ ایلس. آپ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ بینگ میکینیکل انجینئر آپ نے گاڑی کے اسٹرکچر کو, گاڑی کے ہائیڈرولکس کو اور گاڑی کے فریم کو موسٹ امپورٹنٹلی اتنا ایسے ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ اتنی اسپیڈ اٹین کر سکے. آپ کے لیے چیلنج ہوگا کہ آپ گاڑی کی بیٹری لائف کو, گاڑی کے الیکٹرانکس کو اور گاڑی کے دیگر سرکٹری کو مینٹین کریں. تو کس کے لیے چیلنجز بڑے تھے؟ ایکچولی آئی بلیو کہ دونوں کے لیے چیلنجز تھے. ہماری ٹیمز ہوتی ہیں جو 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں, میکینیکل, الیکٹریکل, مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا. تو اب سب کا یہاں پر ایک ڈفرینٹ رول ہے. اب جو سب سے زیادہ چیلنج ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ ایک کو میں اسپیسیفائی نہیں کر سکتا. میکینیکل والوں نے اپنے ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کیا, الیکٹریکل والے بیٹری پیک اور ان سب میں اپنا الگ سامنا کرتے ہیں چیلنجز کا. مارکیٹنگ والے ٹو فائنڈ فنڈس اس میں الگ سامنا کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہیز ٹو گیٹ دا ریچ آؤٹ. تو آئی بلیو ایوری ون ہیز دیئر ایکول. تو ایگزیکٹلی میں نے مس کیا, کتنا ٹائم لگا اس کار کے لیے آپ کو؟ 1 year ٹو فیبریکیٹ دا کار. مطلب ہم لوگ کو 2018 میں اسٹارٹ کرا تھا. تو ایک پاکستانی کا سوال, کتنا دیتی ہے اسپیڈ, کتنی چارجنگ, کتنے چارج میں کتنا چلتی ہے؟ اچھا ایکچولی یہ جو سوال ہے نا یہ ہم کمپٹیشن کے لحاظ سے ہم نے گاڑی کو ڈیزائن کیا ہے, تو ہم اس کو نارمل روڈس پہ نہیں چلا سکتے. فرسٹ یہ چیز ہے. نارمل روڈس کے حساب سے بتائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کی مطلب اتنی ٹائم نہیں ہے. ہم لوگ کا اصل میں کمپٹیشن ہوتا ہے جو 28 کلومیٹر کا ہوتا ہے. تو ہماری گاڑی کی جو پاور ہے اس حساب سے ہمارا کار چلتی ہے. مجھے ریفریز کرنا چاہتے ہیں سوال کو. ابھی کون سی بیٹری یوز کر رہے ہیں, اس میں کیا ٹائم آپ کو مل رہا ہے, کیا ڈیوریشن مل رہا ہے, ابھی ہم اور آپ بیٹریز کو اپگریڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی ہم لوگ جو یوز کریں ٹیسٹنگ کے لیے ہم لوگ یوز کریں لیڈ ایسڈ بیٹری, اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کو اپگریڈ کر کے بوسٹن پاور پہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کمپٹیشن میں پارٹ لیں. اور ہم لوگ کے کتنا ایکسپینسو ہو سکتا ہے بوسٹن پاور پہ لانا اس کو؟ ایکچولی بوسٹن سیلز ہمیں امپورٹ کروانے پڑیں گے فرام چائنا اور سم ویئر وی آر پلاننگ فار دیٹ. تو اس کے لیے اباؤٹ 4 to 5 lakhs ہمارے پاس پورے. اور ابھی اس کی کیا کاسٹ ہے؟ ابھی یہ تو بہت سستا ہے میم, یہ لوکلی ہم لے سکتے ہیں لیڈ ایسڈ کی بیٹریز. نہیں, یہ پوری کار کے اوپر کتنی کاسٹ آ رہی ہے؟ پوری کار کی ایکچوئل جو کاسٹ ہے وہ 35 lakhs ہے, لیکن ہمیں بہت جگہوں سے اسپانسرز وغیرہ ملے ہیں تو ہم پرسنل ہم نے 8 lakh تک اس میں لگائے ہیں. اوکے. اچھا, گاڑی کے فریم کے بارے میں بتائیے کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی پرائیورٹی ہوگی کہ گاڑی زیادہ اسپیڈ پکڑے کمپٹیشن میں. آپ نے کون سا فریم یوز کیا اور کیوں؟ اچھا ہم نے اسپیس فریم یوز کیا ہے. اسپیس فریم ہمارے پاس ٹیوبنگ کے ذریعے بنتا ہے, ٹیوبس کو ویلڈ کر کے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم ٹرسز یوز کرتے ہیں. ٹرسز مینس ٹرائنگولیشن, جس میں ہم ٹرائنگل ٹائپ کانفیگریشن یوز کرتے ہیں. اور ٹرسز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کمپریشن اینڈ ٹینسائل لوڈس کو ایکولی بیئر کرتا ہے اور اسٹرینتھ ہمیں زیادہ دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریسنگ کارز کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ٹارژن اسٹیفنس ہونی چاہیے, کیونکہ وین اٹس ٹرننگ تو رول ہمارے پاس کریٹ ہوتا ہے, کپل موومنٹ کریٹ ہوتا ہے آگے اور پیچھے. تو اس کی وجہ سے ٹارژن کریٹ ہوتی ہے پورے فریم میں, تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹرانگ. تو دیٹس آپ لوگوں نے اسٹیل کا انتخاب کیا یا اسٹینلیس اسٹیل. امیزنگ. تو جناب ہیٹس آف ٹو یو گائز, اور ہم امید کرتے ہیں جناب آپ اس پروجیکٹ کو اسکیل اپ کریں, اگلے لیول پہ جاؤ, اللہ کرے کمرشل بنیادوں پہ بننا فیوچر کے لیے بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. خواتین و حضرات, یہاں پر جناب مک گیا ہمارا شو جناب. تو اس مک گیا ہمارا شو شوات تو آج ہمارا یہ جناب باخبر سویرا اب تک کے لیے اتنا ہی ہے جناب. انشاءاللہ ہیو اے نائس ویکینڈ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen